अस्सलाम वालेकुम। नाज़ बलोच वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस सारी खित्ते में जो जंग जारी है, अब उसके ख़त्म करने के लिए भी कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है, लेकिन इस खित्ते में एक मुल्क ऐसा है कि जिसका एक नहीं दो मुल्क है, लेकिन मैं एक मुल्क की बात करूँगा और वो यूएई है। यूएई का किरदार जो है बड़ा बहुत ही भयानक और बिलखसूस पाकिस्तान के उन अफराद के लिए तो बहुत ही गलत साबित हुआ कि जिनके नाम के साथ हसन था, हुसैन था, अली था, अब्बास था। और जो मेरी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक कम व बेश भी तो सिर्फ एक फ़र्द से मुझे पता चला, जिससे मैंने डॉक्यूमेंट्स लिए और वो जेल में रहा। कम से कम 3,000 अफराद ने उसको कंफर्म किया और कुछ डिटेल्स मेरे साथ शेयर की कि जिनको वहाँ से डिपोर्ट किया गया, इवन के स्टैंपिंग भी नहीं की गई और उनके साथ जो रवैया रखा गया, तशद्दुद किया गया, सिर्फ इसलिए कि आप ईरान के साथ हैं या इसराइल के साथ हैं, आप खामनई के साथ हैं या फलां के साथ हैं, इस तरह की क्वेश्चन आंसरिंग। और सिर्फ इस बुनियाद पर उनको उठाया गया कि वो जुम्मा नमाज़ पढ़ने चाहते थे, उनकी आईडी जो डिटेक्ट की गई। ये मामला कितना बड़ा खौफनाक है। और इस मामले पर सैयद नासिर बशराई साहब मशरिक़ वस्ता के अमूर के माहिर भी हैं और ख़ुद भी जाते रहते हैं। क्या देखते हैं ये, इस तरह की इतलात आपके पास भी आई हैं और ये यूएई इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है? जी शुक्रिया नादिर। एक हम टर्म यूज़ करते हैं U2 और I2। U2 और I2 बुनियादी तौर पे एक नेक्सस है। U2 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और UAE है और I2 के अंदर इंडिया और इज़राइल है। अब देखिए, इस जंग जब शुरू हुई तो इंडिया इज़राइल के विज़िट पे गया। फिर आप देखेंगे कि इस रीजन के अंदर इज़राइल का सबसे बड़ा पार्टनर जैसे गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल के अंदर है, तो वो कौन है? वो UAE है। जंग के ख़ात्मे या सीज़ फायर के बाद जो सबसे पहले रिजम्पशन ऑफ फ़्लाइट्स हुआ है वो कहाँ का हुआ है? वो बिन गोरियान और UAE का हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये बड़े स्ट्रेटजिक अलाइंस इनके हैं। फिर पाकिस्तान में हमारे पास डाटा है मुख्तलिफ सतह के ऊपर, कहीं ना कहीं ये शेड है रिसर्चर्स की, हाँ, कि जो पाकिस्तान में इलाहदगी पसंद मुख्तलिफ ग्रोह हैं, खा वो मसलक की बुनियाद पे है या वो मसलन लिसानियत की बुनियाद के ऊपर है, उनकी जो फैसिलिटेशन और उनकी जो फंडिंग लॉजिस्टिक्स है वो सारी की सारी UAE के ज़रिए से चैनलाइज होती रही है। और उसके पीछे इंडिया को भी चूँकि वहाँ एक्सेस मिली हुई है और इसराइल को भी एक्सेस मिली हुई है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितना ख़तरनाक ये अलाइंस जो है वहाँ पर डेवलप हुआ है। अब मसला ये है और कि कहते हैं कि मेरा मकसद ये भी है कि गवादर ऑपरेट ना हो सके, गवादर उस तरह जी उसमें चीन को भी उसको नुकसान पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात भी ये मैं रिसर्च पर्सपेक्टिव में अगर आपके सामने बयान करूँ तो जो बलोच इलाके की मसल ब्रह्मदाख वो कहाँ ऑपरेशन करता है? वो एक गवादर और उसके एरिया के अंदर। वो कहाँ स्टेशन है? वो इधर स्टेशन है, ठीक है। लिहाजा अगर ये लोग यहाँ पर अपना रोल प्ले करते हैं और डिस्टेबलाइज करते हैं तो उन्होंने चाइना के CPEC को भी वो किया हुआ है और पाकिस्तान के एक स्ट्रेटजिक जो है वो पोर्ट उसको भी किया। अब देखिए, इस जंग के अंदर पाकिस्तान में कितनी ट्रैफिक आई है, जंगी सूरत हाल थी हालांकि, लेकिन पूरे साल की ट्रैफिक हम तकरीबन दो अढ़ाई हफ्तों के अंदर आई हमारे पास। अढ़ाई हफ्तों में पूरे साल की पाकिस्तान की 20 दिन में, जो वफाकी वज़ीर है वो कह रहे हैं कि 20 दिन में इतना हमारे पास साल का नहीं था जितना 20 दिन में है। 20 दिन हैंडलिंग हुई है। कितना पाकिस्तान को इकोनॉमिक उसका फ़ायदा हुआ? इसका मतलब है पाकिस्तान की जियो पॉलिटिक्स ऐसी है, ठीक है। और डीप सी पोर्ट इस एक रीजन के अंदर सिवाय गवादर के कोई और इम्पोर्टेंट है नहीं। तो वो एक होता है कि आप इकोनॉमिक कंपटीशन करें कि अच्छी दुकान के मुकाबले में अच्छी दुकान हो, तो मुसाबकत है, पॉजिटिव मुसाबकत है, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, हर कंट्री को ये हक है। लेकिन अगर आप किसी को जो है वो डिस्टेबलाइज करके ये समझते हो कि उसकी डिस्टेबलाइजेशन के अंदर आपका इस्तेकाम है, ये नहीं होता है। ये हतमन आपको जो है ना वो हिट बैक करता है। ये एक बात। दूसरी बात ये है कि आपने ये दुरुस्त फरमाया। अलबत्ता मैं बाज़ पाकिस्तान के अपने आप को तो वो सहाफ़ी कहलवाते हैं, लेकिन मैं यानी शर्मिंदा हूँ कि वो पाकिस्तानी हैं और वो अपने आप को सहाफ़ी भी कहते हैं, लेकिन उनका इतना घटिया वर्जन है कि वो हर चीज़ को एक फ़िरका वाराना एंगल से देखते हैं। मसलन उन्हें पाकिस्तान के अंदर जो है वो जुब्बे और दस्तार नज़र नहीं आएंगे अगर कोई डिप्टी चेयरमैन सेनेट हो, लेकिन अगर कोई चेयरमैन सेनेट अगर कोई अपोजिशन लीडर बन जाए तो वो उन्हें फ़ौरन एक फ़िरके के एंगल से नज़र आना शुरू। मैं नाम ले लेता हूँ जनाब, मैं तो कोई मसला नहीं, मैं खुद सहाफ़ी हूँ। उमर चीमा साहब की बात कर रहे हैं, इस तरह मेरे लिए इस कबील के लोग हैं कुछ जिसको मसलक ही देख रहे हैं, जबकि ये नहीं देख रहे कि खुद हमारे गवादर के लिए, खुद हमारे अंदर जो अनरेस्ट है उसकी नहीं। नादिर, मैं आपको डाटा बताता हूँ, मैं आपको डाटा बताता हूँ। पहले मैंने डाटा बताया अनरेस्ट का, मैं अगला डाटा बताता हूँ आपको। अब आप ये कहते हैं कि जी ये लोग जो है पाकिस्तानी किसी थर्ड कंट्री के लिए जो है ना वो इस्तेमाल हो रहे हैं। ये नहीं, ये कहना दरअसल यूँ लगता है कि कोई थर्ड कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो थर्ड कंट्री नहीं जिसके लिए आप कह रहे हैं कि ये किसी थर्ड कंट्री के लिए काम कर रहे थे इसलिए UAE ने निकाले हैं, या इसमें UAE थर्ड कंट्री है
کہ آپ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور اس کی رانگ ڈوئنگ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے پاکستانیوں کے خلاف، یا اس میں اسرائیل ہے تھرڈ کنٹری جس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں آپ، چونکہ اسرائیل اور یو اے کا نیکسس موجود ہے، اس کو آپ انڈر کوسچن نہیں لا رہے ہیں. میں یہاں پہ کچھ لوگوں کی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک میرا کزن ہے، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ ابھی ان کے بہت سارے بزنس وہاں پر ہیں، اور افراد ہیں، ان سے میری بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک بندے کی 45 شاپس ہیں، 45 وہاں پہ بزنسز ہیں. وہ یہاں پر ہے، اس کو اس بنیاد پر نہیں ہے کہ اس کا نام یہ، اس نے کہا واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی آپ نے اس کو باقاعدہ کسی معاہدے کے تحت پچھلے 3 دہائیاں اس نے آپ کے ملک میں خدمت کی ہے، اپنے مطلب سب کچھ جو ہے وہ وہاں پر انویسٹمنٹ کیا، سرمایہ کاری کی، اس کو آپ نے یک قلم جنبش جو ہے اس کو فارغ کر دیے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. ہزاروں افراد کو آپ نے نکال دیا، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، صرف اس لیے کہ ان کا نام ہے. آپ اس لیے کہ اس نے جناب فلاں ڈرون کی فوٹیج جو ہے اس کے اوپر لائک کر دیا یا کمنٹ کر دیا، اس کی بنیاد پر. بالکل آپ نے درست کہا، یہ کنٹرول اسٹیٹ کا یہی مسئلہ ہوتا ہے. اب میں جو اس میں آپ کو ڈیٹا دے رہا ہوں، ڈیٹا یہ ہے 28 اضلاع اس جنگ سے بہت پہلے سے پاکستان کے بینڈ ہیں. وہ 28 شیعہ اضلاع ہیں نہیں، وہ 28 کے 28 اضلاع میں سب اس کے زد میں آ رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیں، وزیرستان جو ہے وہاں پہ اہل تشیع بستے ہیں، اگر اس کو لسٹ میں رکھا ہوا ہو تو پھر ایسے کتنے اضلاع ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں کے یہ والے ڈائنامکس ہے ہی نہیں، ان کو ویزا نہیں ملتا. اور وہ پہلے سے یعنی یہ بین کیے ہوئے ہیں، یہ آفیشیل لسٹ ہے، اگر آپ اپلائی کریں آپ کو ویزا ہی نہیں ملتا ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں یہ کبھی دیکھا ہے؟ پاکستانیوں کو بین کرنا تو سمجھ میں آتا ہے. شاہد صاحب یہاں پر ایک سوال ہے. جی جی، اگر مسلکی یا عمر چیمہ جو بیانیہ گھڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس قبیل کے لوگ، وائی ناٹ سعودی عرب؟ قطر میں کیوں نہیں ہے؟ کویت میں کیوں نہیں ہے؟ باقی عمان میں کیوں نہیں ہے؟ وہاں پر بھی تو کیونکہ وہاں اسرائیل نہیں ہے نا. یس، یہ اسرائیل ہے، اصل اسرائیل ہے، یہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. یہی تو بات ہے. پاکستان میں کتنے لوگ، میں چونکہ آپ کو پتا ہے میری ایک لیگل پریکٹیشنر کے طور پہ بھی ایک شناخت ہے، ایک پولیٹیکل شناخت بھی ہے، تو لوگ اپنے مسئلوں کے حل کے لیے میرے پاس آتے ہیں. میں آج آپ کو سامنے آن کیمرہ بتا رہا ہوں کہ میرے پاس جو لوگ آئے ہیں ان کی میجارٹی فقہ جعفری سے تعلق نہیں رکھتی. سر وہ نام کی بنیاد پر ٹھیک ہے نا، انہوں نے وہ کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، یہ بھی کیا ہے، ایریاز بھی کیے ہیں، اور اینڈ پہ تو ٹوٹل پاکستانی. آپ نے درست کہا، جو آپ نے بھی ایک اشارہ دیا، اس کا کس فرقے کے ساتھ تعلق ہے؟ آپ نے ایک ویڈیو جو ہے اس کو لائک کر دیا، اس کا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی آپ ہر ملک کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں، دس دیٹ ہوتی ہیں. یہ پالیسیز آپ کو باقی ملکوں میں تو اس طرح نظر نہیں آئی جیسے یہاں پہ نظر آتی ہیں. تو دیکھیں اصل بات جنہوں نے لائک کیا وہ سعودی عرب میں بھی لائک کیا ہوگا، ہاں بہت ساری جگہوں پہ وہاں یہ والی آپ کو فینامنا نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کا امپیکٹ ابھی پاکستان کے ساتھ آپ دیکھیں نا، آپ 10 مرتبہ کہیں کہ ہمارے بڑے فرینڈلی اور کوارڈلی ریلیشن شپ ہیں، کون سا فرینڈلی؟ اس نے آپ کو جنگ کے ماحول میں آپ سے 3 ارب روپے مانگ لیے جب پاکستان ایک کرائسس کے اندر. ارب ڈالر. ٹھیک ہے، ہاں 3 ارب ڈالر مانگا ہے. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بالکل پرابلم ہے اور ہمیں اپنے نیشنل انٹرسٹ کی بات کرنی ہے. ہم پاکستانی ہیں. اچھا یہ بات ہم تمام اکائیوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. پاکستان میں بسنے والا ہر شخص پاکستانی ہے. کہتے ہیں کہ جی پاکستان ابھی ان کی قربانی، کیا ان کی قربانی؟ ہم نے بہاولپور سے لے کر رحیم خان تک آپ کو اپنی زمینیں جو ہے لیز پر دی ہوئی ہیں، آپ کی شکارگاہ بنی ہوئی ہیں، آپ یہاں پر آتے ہیں، کیا نہیں کرتے؟ اور خود ہم نے اپنی ایئر لائنز جو ہیں اپنی ہم نے تباہ کر لی. آپ کی ایمریٹس ایئر لائن، پتہ نہیں کون سی اتحاد، اور سب کو جو ہے وہ کر دیا، آپ کو تربیت دی. غلامانہ ذہنیت اسی طرح سوچتی ہے. ورنہ اصل بات تو یہ ہے کہ یہاں پر کیا تھا اور کس نے ڈیولپ کیا. ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں ان کی اپنی پاپولیشن کتنی ہے، تو سارے ایکسپیٹس نے کیا. ایکسپیٹ میں جو انیشیل سب سے بڑا وزن ہے وہ کس نے ڈالا؟ 8 لاکھ افراد ان کی مقامی آبادی ہے. وہ اب ہے ٹوٹل، شروع میں تو چند ہزار تھے. ٹھیک ہے، یہ تو 70s میں سارا آل بوم آیا، اور اس کے بعد یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر کس کا رول ہے؟ مینلی وہ پاکستان جیسے ممالک کا رول ہے، اور پاکستان کو اس میں کلیدی رول ہے. لہٰذا آپ جو ہے، اور پاکستان نے جو کچھ دیا ہے وہ بہت کچھ دیا ہے. آپ یہ تو نہ سمجھیں کہ پاکستان نے کچھ نہیں دیا، بہت کچھ دیا ہے پاکستان نے. جن میں سے ایک چیز جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے شکار جنگاہوں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. پاکستان کی ڈگنیٹی جو ہے وہ ہماری پریزرو ہونی چاہیے. ہم نے کھڑا کیا ہے. ابھی ریسنٹ جب آئے تھے صاحب، ایئرپورٹ سے اتر کر ہمارے ایوان وزیر اعظم یا صدر تک نہیں آئے، کہتے ہیں میرے وہیں سے ملاقات کرو، پھر میں نے رحیم خان جانا. جی جی، کتنی بڑی توہین. جی ایسا ہی ہے. میرا خیال ہے کہ اب پاکستان کے اندر سے بھی یہ باتیں چونکہ سامنے آ گئی ہے، اور پاکستان بھی اس حوالے سے اپنے ڈیسیجنس کرے گا. اور پاکستان نے ابھی ریجن کے اندر اپنے جو ڈیسیجنس کیے وہ بڑے باوقار ڈیسیجنس کیے ہیں بطور ایک ملک. میں اس کو یوں بھی کنکلوڈ کروں گا، دیکھو ہمیں پاکستان کے شہریوں کی جب ہم بات کریں تو ہم ان کو فرقوں میں کیوں بانٹتے ہیں؟ یہ کون ہے جو فرقوں میں ان کو بانٹ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر کسی کے ساتھ مسلک کی بنیاد پہ اگر وہ زیادتی کرے تو ہمیں تو اس کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے. تو مسلک کے خلاف بھی زیادتی کی ہے، یہ بھی درست ہے.
اچھا سیاسی اگر کسی کے ہے تو اس کے خلاف بھی زیادتی کی ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے بالکل درست کہا, آپ نے کسی کو نکالنا ہے آپ کا رائٹ ہے, لیکن کچھ عالمی قوانین بھی تو ہیں نا. آپ نے اس کی چیزوں کا اس کو حق نہیں دینا کہ وہ اپنے ایسٹس جو ہے وہ کسی طور پر بیچ سکے. ایسے آپ نے کوئی انٹرنیشنل ہیئرنگ تو ہے نہیں کہ آپ دیکھ سکیں کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے. ہماری وزارت داخلہ کو یا ہمارے پاکستان کو ان افراد کے لیے کوئی ایسی کمیٹی بنانی چاہیے کہ جو پاکستان آ چکے ہیں ان کو بلائیں, ان سے پوچھیں ان کا کتنا لاس ہوا ہے, کتنا نقصان ہوا ہے, اس کا ازالہ کا کچھ کریں. میرے خیال ہے ایک تو MWM کے انجینئر حمید حسین نے پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو اٹھایا ہے, ایک قرارداد کی شکل میں بھی اٹھایا ہے, چونکہ ایک تعداد ان کے اپنے حلقے کے لوگوں کی بھی ان کو بھی اسی طرح کیا گیا ہے, اور ان کے تمام ایسٹس جو ہیں وہ بنیادی طور پہ وہ ضبط ہو گئے اس وجہ سے کہ وہ ان کو کہیں جو ہے ڈسپوز آف نہیں کر سکے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی بات میں بالکل وزن ہے, ہزاروں پاکستانی شہریوں کے ساتھ یہ مسئلہ آیا ہے تو اس کی ہیئرنگ کرنی چاہیے, اور ہیئرنگ ہو بے میرے شک خیال میں 3 ارب بھی نہیں دینے چاہیے جب تک یہ معاملات کلیئر نہ ہوں. اور مسائل بھی ہیں. ہم نے پاکستان کا اسٹریٹجک ایسٹ دیا ان کو, جس کو آپ پاکستان کا کمیونیکیشن سینٹر اس وقت کہتے تھے. پورے پاکستان میں ابتدائی کمیونیکیشن PTCL کی تھی. ہاں جی وہ تو ہم نے PTCL دی ہے ان کو, جو پاکستان کے گلی کوچوں کے اندر ہمیں کمیونیکیشن پرووائڈ کرتا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ انہیں پونے نام دی ہوئی ہے. اور ہمارے جتنے پراپرٹیز خریدی ہیں سیاست دانوں کو دیکھ رہے ہیں. جی, اور انہوں نے جا کے یہ وہ ہے جس کی وجہ سے آپ کھڑے ہوتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب کی جو ہے تقریباً جو الیکشن کمیشن میں ڈکلیئرڈ ہے وہ 2.6 ملین ہے, اور اس میں سے 1.44 جو ہے صرف UAE میں, تقریباً 25 جائیدادیں ہیں. یہ تو ایک ہے. اسی طرح شرجیل میمن ہے, پتہ نہیں کتنے سیاست دان ہیں, اقامے ہیں, اور اقامے کے ذریعے جو یہ ڈرامے, اور وزیر داخلہ کا سنے نا آپ پرسوں کی اسٹیٹمنٹ کہ جناب $100 ارب جو ہے وہ صرف ان 3 سالوں میں گئے, وہ کہاں گئے ہیں؟ ایسے ہی وہ اس کا مرکز ہی ایک تھا جس نے پوری دنیا سے بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کا پلان دیا, تو ایک ہی مرکز ہے, اور کون سا ہے؟ اچھا یہ جو تشدد کی باتیں آ رہی ہیں, میں نے سنا ہے کچھ لوگوں سے, مجھے باقاعدہ انہوں نے فون بھی کیے ہیں, رابطے بھی کیے ہیں, وہ یہاں تک کہ آپ کو بٹھا کر, آپ کی ٹانگیں کھلوا کر, آپ کو ننگا کر کے اوپر کیمرہ لگا کر جو توہین آمیز رویہ اختیار کیا جائے. دیکھیں کیوں اس طرح ہے؟ انادر ملٹیپل اطلاعات ہیں. ایک تو یہ اطلاع ہے جو میں نے بہت سارے لوگ آ کے ملے کہ ان کو بلایا گیا, اور جب بلایا گیا فار اے میٹنگ, اور وہیں سے ڈیٹین کر کے اور ان کو ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیا گیا, اور اب وہ کسی سے نہ رابطہ کر سکتے ہیں نہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, اور 2 یا 3 دن ان کو آپ رکھ کے جیل میں. اب آپ ذرا پینک کا اندازہ لگائیں کہ جن کو اٹھا لیا گیا ان کی باقی فیملی کنیکشنز کیا صورتحال ہوگی. ان کو یہ ٹائم نہیں دے گا کہ آپ اپنے ایسٹس ڈسپوز آف کریں, وہیں سے ان کو اٹھا کے 3 دن جیل میں رکھ کے وہ کر دیں. یہ ایک ہے, یہ مہذب ترین ہے. اب جو غیر مہذب ہے وہ یہ ہیں کہ کسی کو اٹھایا گیا, پھر اس کے ساتھ کوسچننگ کی گئی, بڑی ان ہیومن قسم کے سوال کیے گئے, بڑے امورل قسم کی کوسچننگ کی گئی اس کو, اور اس کو جو ہے وہ ان اے سینس ٹارچر, مینٹل ٹارچر بھی کیا گیا, اس کا نشانہ بنایا گیا. یہ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر اس کو تمام کرتا ہوں. 30 سپٹمبر 2025 کی رات 3 بجے میں لبنان سے لینڈ کرتا ہوں دبئی. 48 گھنٹے کا میرے پاس ویزا ہوتا ہے, ٹرانزٹ ویزا جو میں نے اپلائی کیا تھا. وہاں پر میرے کچھ دوست تھے جن سے ملنا چاہ رہا تھا, چلو میں نے کہا راستے میں پڑھا تو چلے جاتے ہیں. آپ نے ٹرانزٹ ویزا مجھے جاری کیا, میں نے ساری لیگل ریکوائرمنٹ پوری کی. 8 گھنٹے, 6 گھنٹے جاتے ہوئے, 2 گھنٹے واپسی پر, جس انداز میں جو ذلیل کیا گیا, ہراساں کیا گیا, حراست میں رکھا گیا, کوسچن آنسرنگ ہوئی, صرف اس بات پر کہ میرے پاسپورٹ پر عراق کا ویزا کیوں ہے, شام کا کیوں ہے, میں لبنان کیوں گیا تھا. وہ بھائی میں نے کہا اسی پر ملیشیا کا ویزا بھی ہے, اسی پر میرا تھائی لینڈ کا بھی ویزا ہے, اسی پر میرا چائنا کا بھی ویزا ہے 2 دفعہ. تو آپ کو یہ آپ کے یہاں پرابلم ہوگی, میں صحافی بتا. لیکن یقین اتنا ذلیل صرف پاکستان کے پاسپورٹ کی, وہ اب 28 اضلاع کی بات کر رہے تھے. میں نے وہاں پہ لوگوں کو ایسی ایسی داستانیں سنی ہیں کہ جو ناقابل بیان ہے. بہرحال اب میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ حکومت اس کے اوپر ایک پالیسی بنائے, اور اپنے گرین پاسپورٹ کی جو وہ خود عزت اور تکریم کا جو ہے اس کا کوئی باعث بنے. اب تک کے لیے اتنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.